अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। उजैर बलोच के हवाले से दो JITs की वजह से तनाज़ा सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान अभी भी बना हुआ है। शोर जो है वो थमने में नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत कह रही है कि वफाकी हुकूमत की JIT को नहीं मानते और वफाकी हुकूमत कह रही है कि सिंध हुकूमत की JIT सही नहीं है, चूंकि उसमें जो हार्ड कोर सिर्फ एक्टिविटीज के बारे में बात की गई है, पॉलिटिकल एफिलिएशन और एलिजियंस के बारे में बात नहीं की गई है। इस जो JIT वफाक की जानिब से जारी की गई है उसमें सबसे ज्यादा जिन दो शख्सियात का नाम सामने आया है उसमें कादर पटेल साहब एक शख्सियत है, जुल्फिकार मिर्जा साहब दूसरी शख्सियत है। कादर पटेल साहब पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं कि जो गैंग वॉर का सरगना था कमांडो रजाक, उसको भी कादर पटेल साहब ने कत्ल करवाया। उसके भाई को उजैर बलोच के जरिए अगवा भी कादर पटेल साहब ने करवाया और फिर जलील जो कमांडो रजाक का भाई था उसको कादर पटेल साहब ने कत्ल भी करवा दिया। कादर पटेल साहब ने 2010 में उजैर बलोच को यह बात भी कही कि एक बलोच के बदले दो MQM के या जो भी लोग बलोच को मारते हैं उनके बंदे कत्ल किए जाएं। इसके अलावा जमीनों पर नाजायज कब्जे के भी इल्जाम JIT में लगाए गए हैं कि कादिर पटेल साहब की जानिब से हॉक्स बे में, मोच कोट में और नॉर्दर्न बाईपास के अलावा बहुत सारे कराची के एरियाज में सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे किए गए। बल्कि जो पुरानी डेट्स में 99 ईयर्स की लीज भी सिंध हुकूमत से हासिल की गई। इस पर बात करेंगे। कादर पटेल साहब हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया FBR में पेश हुई, 45 मिनट तक वहां पर रही और अपना तमाम मनी रिकॉर्ड रिटन फॉर्म में FBR के ऑफिसर्स के हवाले कर दिया है उन्होंने, और उनसे सवालात होते रहे जिनका उन्होंने जवाब भी दिया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी मेंशन किया कि तमाम सवालात के जवाब उनकी रिटन स्टेटमेंट में मौजूद है। उनकी जानिब से इस रिटन स्टेटमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग सवालात भी उठाए गए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब और उनके साथी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं और बिला वजह इल्जामात और मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। दूसरा, उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि 5 साल से बियॉन्ड टैक्स मामलात के बारे में सवालात FBR नहीं कर सकता है। अगर कोई नया कानून इस सिलसिले में बना है तो वो भी उनको दिखाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की है कि जो 2018 में उनकी 2013 की जायदादों से मुतालिक पूछा जा रहा है, शायद ये भी कानूनी नहीं है, लेकिन वो जवाब दे रही हैं। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ दो मारूफ लॉयर भी होंगे। इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आबिद साकी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कादिर पटेल साहब पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और JIT में बार बार जिनका नाम आया वो हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। उजैर बलोच के हवाले से दो JIT सामने आई हैं। एक सिंध हुकूमत की जानिब से पब्लिक की गई है, दूसरी वफाकी हुकूमत की जानिब से पब्लिक की गई है। जो वफाकी वजीर अली जैदी साहब है वो मंजर आम पर लेकर आए हैं, जिसको पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, मुस्तरद करती है। जो सिंध हुकूमत की जानिब से JIT सामने आई है, पब्लिक की गई है, उसको PTI और दिगर जमातें हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तमाम दिगर जमातों का ये मानना है कि पीपल्स पार्टी के बहरहाल रवाबित बहुत ही गहरे थे उजैर बलोच के साथ और बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारी पिक्चर्स मौजूद हैं, बहुत सारे दूसरे एविडेंसेस भी मौजूद हैं और जो रिकॉर्ड पर हैं, इंटरनेट पर भी मौजूद हैं कि उजैर बलोच के पास जाया करते थे। फरियाल तालपुर भी जाती थी। जो वज़ीर आला सिंध थे उस वक्त कायम अली शाह साहब, वो भी उनके घर को विजिट करते रहे हैं। और सबसे ज्यादा जिस शख्सियत का नाम आ रहा है वो कादिर पटेल साहब है। कादिर पटेल साहब पर इस जो JIT जो अली जैदी साहब लेकर आए हैं उसमें इल्जाम लगाया गया है कि रजाक कमांडो के भाई को भी उन्होंने कत्ल करवाया, रजाक कमांडो को भी उन्होंने कत्ल करवाया। इसके अलावा एक्सटॉर्शन भी करवाते रहे हैं। इसके अलावा जो आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पर असलहा और माली मुआवनत भी उजैर बलोच की करते रहे हैं। एक और भी इल्जाम कादिर पटेल साहब पर लगाया गया है वो ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर जमीनों पर जो सरकारी थी उनको 99 ईयर्स की लीज करवाई गई बैक डेट्स में, और फिर कादिर पटेल साहब ने उनको ऑक्यूपाई किया और पोजेशन उजैर बलोच के जरिए लिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर पटेल साहब हमारे साथ हैं। कादिर पटेल साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस बात से आगाज करना चाहूंगा, आप दोनों JITs में से कौन सी JIT समझते हैं कि असली है?
بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے آپ کی تمہید کا کچھ جواب دینا چاہوں گا. جی. آپ نے اپنی تمہید میں کہا کہ 2 JITیاں آ گئی ہیں اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ایسا دراصل بالکل نہیں ہے. بقول انہی صاحب کے، علی زیدی صاحب کے، کہ کوئی ان کے گھر ایک لفافے کے ذریعے کچھ کاغذات چھوڑ گیا تھا جسے وہ JIT کا نام دیتے ہیں اور جس پر کچھ دستخط ہیں اور کچھ نہیں ہیں، جبکہ 2016 سے ایک آفیشیل JIT مکمل طور پہ سارے لوگوں کے دستخط کے ساتھ عدالت میں جمع ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ میں جمع ہے، اور اسی کے تناظر میں مختلف مقدمات، سارے مقدمات جو بھی ہے JIT میں، عدالتوں میں زیر سماعت بھی ہیں اور بہت ساروں میں سزائیں بھی ہوئی ہیں اور بہت سارے آگے بھی چل رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ اصل میں ایک نان ایشو تھا کیونکہ پہلے ہی چل رہا تھا کورٹوں میں، اس میں اب یہ کچھ 6-8 دن ہوئے اس کو بہت چیخ پکار کر کے یہ لایا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ اصل ایشوز سے ان کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اب جتنے الزامات کا آپ نے مجھے کہا تو زمین کوئی بھاگ نہیں جاتی میرے بھائی. وہ کس کا نام لیا آپ نے 2 آدمیوں کا، وہ قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ بھی معلوم کر لیں. اور زمینیں اگر ہوں گی تو کسی نے خریدی ہوں گی، بیچی ہوں گی، قبضے ہوئے ہوں گے. زمین بھاگ نہیں جاتی، جیب میں ڈال کے کوئی نہیں لے جاتا، زمین خود بھی چلتی بھی نہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ایسی ہے نا کہ اس میں تو کوئی آپ کو ڈیپ انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ بہت ان کے روابط بہت گہرے تھے اور بڑے شواہد اور بھی موجود ہیں. میرے بھائی، ہماری ملاقات ہوتی رہی ہے اور لیاری ایک چھوٹا علاقہ ہے، اس میں ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے، شادی غمی میں، اور ویسے بھی ہماری ملاقات ہوتی رہی ہے. اس سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. باقی کون سے شواہد موجود ہیں کہ ہم ان کے جرائم میں شریک رہے ہوں؟ ان پہ سٹیپ بائی سٹیپ فردر بات کر لیتے ہیں. پہلے آپ بتائیے کہ آپ نے JIT تو رد کر دی ہے. دوسرا جو سوال ہے، بریگیڈیئر ہیں سابق باسط شجاع صاحب، سابق کمانڈر تھے، سیکٹر کمانڈر رینجرز کے، ان کی جانب سے بھی یہ الزام لگایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی عزیر بلوچ کو، اور آپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جب ایک گینگسٹر کو مارا گیا تو آپ نے رینجرز کا گھیراؤ کیا. میں اس بات کا جواب جو ہے وہ کل رات کو IRI کے پروگرام وسیم بادامی کے شو میں تفصیل سے دے چکا ہوں. ہم نے کوئی گھیراؤ نہیں کیا تھا. میں نے بتا دیا کہ عبدالستار ایدھی صاحب کی قیادت میں ایک جلوس نے آ کر وہ گھیراؤ کیا تھا جسے سندھ گورنمنٹ نے واٹر کینن کے ذریعے بھی روکنے کی کوشش کی اور کنٹینر بھی کھڑے کیے. جب وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے دھرنا دے دیا تو ڈپٹی کمشنر کی ریکویسٹ پہ ہم کچھ لوگ گئے اور ان لوگوں سے مذاکرات کیے اور انہیں وہاں سے ہٹانے پر ہم نے یہ کردار ادا کیا. تو ہم تو اس کا پارٹ آف سولوشن تھے، ہم تو پارٹ آف جو پرابلم نہیں تھے. یہ بات تو میں نے کل واضح طور پہ بتا بھی دی اور ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ بتا دیا. اس جلوس کی قیادت تو عبدالستار ایدھی صاحب کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ ایک ایک چیز کر کے چلتے ہیں، تو آپ فوری طور پہ مہربانی کر کے دوسری چیز پر آئیے تو پھر ہم آگے چلیں. بالکل صحیح ہے، لیکن کیا ضرورت پڑی ایک سروسز کے ریٹائرڈ آدمی کو آپ پر الزام لگانے کی کہ آپ نے گھیراؤ کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ تو پارٹ آف سولوشن تھے، تو کیا ایسی عداوت ہو سکتی ہے کہ آپ پہ الزام لگا دیا گیا؟ مجھے نہیں پتا، میں بریگیڈ صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اختر گورشانی صاحب جو IGP تھے پولیس، انہوں نے ایک نجی پروگرام میں پرسوں آ کر بالکل یہ بات کی کہ ہم نے لہری آپریشن کیا اور ہم پر کسی کا دباؤ نہیں تھا اور ہمیں ہدایت تھی کہ مجرموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. تو اس کا بھی تذکرہ کریں نا، وہ بہت سینئر پولیس آفیسر ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، 2010 میں آصف علی زرداری صاحب کی ہدایات پہ آپ ذوالفقار مرزا، شرجیل میمن اور باقی اویس ٹپی وغیرہ عزیر بلوچ کو سپورٹ کرتے رہے، مالی معاونت بھی کرتے رہے ہیں. میرے بھائی، اس کا بھی تو کوئی ثبوت ہوگا. ہم بیکار ہیں، ہم پاگل ہیں اس کو سپورٹ کریں، مالی معاونت کریں؟ آپ اگر کوئی آدمی کسی پہ کوئی الزام لگا دے، میں آپ پر الزام لگا دوں، آپ مجھ پہ لگا دیں، تو اس کو ثابت بھی تو کرنا ہوتا ہے نا میرے بھائی. تو آپ مطلب یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی کہ جس پہ جو الزام لگا دیا اور اس نے کہا بس یہ ٹھیک ہے. نہیں، آپ کا جو JIT جی فرمائیے، آپ کا موقف بھی ضروری ہے. جی سب کے دستخط ہیں، جو JIT جس پہ سارے اراکین کے دستخط ہیں، JIT کے جو ہے وہ سربراہ سمیت، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ دوسری تمام جماعتیں، یہ PTI کے 2-3 لوگوں کے علاوہ دوسری کون سی جماعت ہے جو ان کے موقف کی تائید کرتی ہے؟ نون لیگ تائید نہیں کرتی، جو سب سے بڑی دوسری جماعت ہے.
جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا صاحبہ تائید کر چکی ہیں، ایم کیو ایم میرے شو میں کر چکی ہے، بلکہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے تو یہ تک کہا ہے کہ اگر میں نے منہ کھولا تو پیپلز پارٹی کی قیادت کو مشکل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جی، ان کے اپنے تعلقات بھی تھے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب اس جے آئی ٹی میں اگر بہت زیادہ ذکر آنا چاہیے تو سب سے زیادہ کس کا آنا چاہیے تھا، آپ کو خود پتہ ہے۔ تو ذوالفقار مرزا صاحب کے ان کے ساتھ تعلقات تھے عزیر بلوچ اور لیاری گینگ کے ساتھ؟ آپ نے کہا نا، آپ تصویریں موجود ہیں، آپ کے پاس ساری ویڈیوز ہیں، آپ چلائیں دیکھیں سب سے زیادہ کس کی آتی ہے، جی بیانات کس کے آتے ہیں، دیکھیں آپ خود۔ بالکل ٹھیک ہے، ذوالفقار مرزا صاحب کے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ساری ہدایات دیتے تھے۔ جناب اہلی، یہ تو اس کو پھر اسٹیبلش کرنا پڑے گا، وہ بہت معصوم تھے یا مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس مسئلے میں۔ بالکل صحیح ہے۔ 2010 میں قادر پٹیل صاحب، آپ نے عزیر بلوچ کو کہا اگر ایک بلوچ مارا جائے تو اس کے بدلے میں 2 بندے مارے جائیں، ایم کیو ایم کے یا دیگر جو ایتھنک گروپس کراچی میں تھے ان کے۔ سر، نہ یہ میری طبیعت ہے، نہ میری روایت ہے، نہ شائستگی ہے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ بولے ہم تو چونٹی بھی نظر آ جائے اس پر بھی پیر نہیں رکھتے۔ بھائی کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اور اگر اپنی حکومت میں، چاہے میں آپ کی بات مان لوں، تو اپنی حکومت میں امن و امان کون خراب کرواتا ہے یار؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے یہ؟ آپ کے جو سیکرٹری تھے ایدی امین، ان کو کن نے قتل کیا تھا؟ نامعلوم افراد کے خلاف آج بھی مقدمہ درج ہے۔ ہمیں اگر ذرا سا شک بھی کسی پہ ہوتا تو ہم پوری طاقت لگاتے، ہم پوری طرح چاہتے کہ اسے گرفتار کریں اور کیفر کردار تک پہنچائے، لیکن آخر تک پتہ نہیں چلا، اور آج تک وہ کیس اسی طرح پڑا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان مار کر چلا گیا۔ قادر پٹیل صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس جے آئی ٹی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکاری جو زمینیں تھیں ان پر بھی آپ قبضے کرتے رہے اور عزیر بلوچ کے ذریعے کرتے رہے۔ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ قادر پٹیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور جو دوسری جے آئی ٹی وفاق کے ذریعے منظر عام پر آئی ہے اس میں ان پر کافی سارے الزامات لگائے گئے ہیں۔ قادر پٹیل صاحب، یہ پیج نمبر 13 جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ جو کمانڈر رزاق کا بھائی تھا جلیل، اس کو آپ نے اغوا کروایا، اور جب اغوا کر کے عزیر بلوچ نے آپ کو بتایا کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے تو آپ نے کہا کہ جلیل کو مار دو۔ یہ کون سی جے آئی ٹی میں لکھا ہے جو علی زیدی صاحب لائے نا؟ جی 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 جی، اسی میں۔ اگر اس کو آپ پڑھنا شروع کریں تو پھر میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی ساری قیادت پر اتنے الزامات ثابت تو کوئی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں سرے سے۔ لیکن علی زیدی صاحب کی ٹائپ کردہ یہ جے آئی ٹی جو انہیں گھر لفافہ کوئی دے گیا ہے، اس پر اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو میرے خیال میں گھنٹوں گزر جائیں گے۔ تو قادر پٹیل صاحب، آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک منٹ، مجھے ان چیزوں کی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں واحد آدمی ہوں جو لندن سے آیا ہوں اس خط پر کہ جی آپ سے تحقیقات کرنی ہے۔ میں لندن میں تھا، لوگ بھاگ جاتے ہیں، میں لندن سے آیا ہوں اور تمام تحقیقات میں نے شرکت کی، اور اس کے بعد میں یہاں پر کلیئر ہو کر بیٹھا ہوا ہوں۔ بالکل تو صحیح بات ہے، ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا موقف یہی تھا کہ آپ لندن سے آ کے انویسٹیگیشن میں شریک ہوئے، 2-3 دفعہ گئے، اور یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پھر آپ کو ریلیو کر دیا گیا اور انہوں نے آفیسرز نے کہا اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 2 چیزیں واضح اس کے بعد ہوئی ہیں، ایک تو یہ جے آئی ٹی بعد میں آتی ہے جو علی زیدی لے کر آئے ہیں، اور دوسرا جو سابق کمانڈر ہیں، سیکٹر کمانڈر رینجرز کے، ان کی بھی سٹیٹمنٹ کل آئی ہے سامنے، وہ بھی آپ کو الرج کر رہے ہیں کہ آپ کی بھی سپورٹ۔ میں نے کہا نا کہ میں نے ان کی بات کا تفصیل سے جواب دے دیا کل بریگیڈیئر صاحب کی، اور یہ جے آئی ٹیاں اور یہ الزامات سارے اس وقت بھی چل رہے تھے ٹی وی پہ جب میں ان تحقیقات میں شریک تھا، تو اس دن بھی ٹی وی پر، حالانکہ یہ باتیں وہاں نہیں ہو رہی تھی، کچھ اور باتیں ہو رہی تھی، لیکن یہ ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے وہاں، تو یہ باتیں اس وقت بھی چلوائی جا رہی تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں ہم مطلب کسی چیز سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الزامات کا، عدالتوں کا سامنا کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم چھتیں پھلانگ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نیب میں بہت سارے لوگوں کو بند کروانے کے بعد اگر زبان بند نہیں ہو سکی، اور آج اگر ہم اسمبلی کے فلور پہ ان کی نالائکی، ان کی نااہلی کا بھرپور
भरपूर पोस्टमार्टम पेश करते हैं और ये समझते हैं कि इस तरह के प्रेशर से हम डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। हम कभी भी नहीं डरेंगे। ये 2016 का मामला आज आप उठाएं, उस पर 100 टीवी प्रोग्राम करा लें, कुछ भी कर लें, पाकिस्तान को जिन हालात में आपने पहुंचाया है, हम अपना आवाम का जो वोट है उसका जो हमें हक है वो हम अदा करते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। 2010-11 में आपने कमांडो रज़ाक को मारने के लिए उज़ैर बलोच को कोई टास्क नहीं दिया। मेरे भाई मैं क्यों दूंगा, किस लिए दूंगा, मुझे क्या पता कौन है क्या है, मतलब वैसी, और मुझे क्या फायदा होगा किसी के मरने से, ये भी तो आप सोचे ना। बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं नहीं, अगर जुल्फिकार मिर्जा की भी आप बात कर रहे हैं, जुल्फिकार मिर्जा अगर मिलते रहे हैं उज़ैर बलोच से तो किसके कहने पर मिलते रहे हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि 2000 ये बात तो आप जुल्फिकार मिर्जा से पूछे ना जनाब। बिल्कुल सही है, वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फहमीदा मिर्जा साहिबा कहती हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब 2008 में रहमान डकैत को फोन अमेरिका से किया करते थे, और फिर जब बेनजीर साहिबा वापस आई हैं 2007 में, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जुल्फिकार मिर्जा साहब को ये टास्क दिया कि लियारी के लोगों को इकट्ठा करें और जान निसारे बेनजीर बनाई जाए तंजीम, और फिर उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान की। तो लियारी में जो भी इन्वॉल्वमेंट जुल्फिकार मिर्जा की थी वो आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर थी। देखिए, ये आप दो ऐसे अशखास की बात कर रहे हैं जिनमें से मैं कोई भी नहीं इसका जवाब देने वाला। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब आपकी लीडरशिप है ना, ये रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि तमाम मुआवनत माली या असलिहा समेत आपने उज़ैर बलोच की वो आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे की है। चले आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने पहले कह दिया वो क्यों ऐसा करेंगे और मैं ऐसा क्यों करूंगा, कोई वजह तो आपको समझ में आनी चाहिए ना यार। कंट्रोल करने के लिए भी वजह हो सकती है। फरियाल तारकुल साहिबा ने 2012 में अपनी ही हुकूमत में कोई इतनी बदअमनी फैलाएगा, आपके अक्ले सलीम में ये बात आती है? देखिए, उस वक्त तो कराची ये गैंग वॉर के हत्थे चढ़ा हुआ था, बदअमनी बहुत ज्यादा थी, कत्लो गारत बहुत ज्यादा थी, बच्चाखोरी बहुत ज्यादा थी। तो सिंध गवर्नमेंट देखिए, एमक्यूएम को काउंटर करने के लिए ये देखें इसी जेआईटी में एमक्यूएम उस वक्त हमारी इत्यादि थी, हमारी बातचीत उससे होती रहती थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नर साहब उसमें बैठते थे, जो भी कभी मसाइल आए तो हमने बैठकर गवर्नर साहब से बात की है। ये मतलब चीजें हकायक से बिल्कुल हटके। आप वो सारे बयान क्यों नहीं चलवाते जो उज़ैर बलोच साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ देते रहे, आसिफ जरदारी के खिलाफ देते रहे, वो खुद कहते रहे कि जी मेरी मुलाकात नहीं है, वो खुद कहते रहे कि मैं पीपल्स पार्टी को जीतने नहीं दूंगा, वो खुद कहते रहे कि मैं उनके सामने इलेक्शन लड़ूंगा। आप वो रुख भी तो चलाएं। जेआईटी तो बल्दिया की भी है, फिर चले ना आए चलें। उसका वकील कौन था जो लोग जो है इतने सारे बेचारे जिंदा जला दिए गए। ये तो गैंगस्टर की लड़ाई थी, बहुत बुरा हुआ। इसमें जिस माँ का बच्चा भी गया उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उन 250 लोगों को बांध के जो जला दिया वो आज आपके नफीस पार्टनर हैं, वो आज आपके नफीस जो है वो इत्यादि हैं। बल्दिया टाउन पे खैर हमने बात की है। आप कह रहे हैं वहां पर तो एमक्यूएम आपकी इत्तेहादी थी और शायद पीस था। पीस वहां औरंगी टाउन में लोग मर रहे थे, बलोच मर रहे थे, लियारी के लोग मर रहे थे, गैंग वॉर में मर रहे थे, एमक्यूएम के टारगेट किलर्स किलिंग कर रहे थे, और एथनिक किलिंग के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकायदा यूसुफ बलोच के जरिए पैगाम उज़ैर बलोच को भेजा कि उनकी कारकर्दगी से वो बहुत खुश है। उसके बाद एथनिक किलिंग और ज्यादा तेज हो गई। आपको मेरे भाई, अगर आपको मेनू ये लिफाफा में दी हुई जेआईटी पढ़नी है तो इसमें और भी बहुत कुछ ज्यादा है यार। किलिंग हो रही थी, मैं इससे इनकार नहीं करता, बदअमनी थी, धमाके थे, सब कुछ थे, लेकिन अब आप एक कागज पे लेकिन आप ये जो बात कादिर पटेल साहब कह रहे हैं कि आपके और एमक्यूएम के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और दरपर्दा कुछ नहीं हो रहा था, बिहाइंड द सीन कुछ नहीं हो रहा था, आप लोगों के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। नहीं, क्या ये मैंने कहा? जी आपने कहा आपकी इत्तेहादी थी, आपकी इत्तेहादी थी। मैंने कहा ये आपने जो बातें की ये आपने अक्स की है ना, मैंने बात की नहीं ये वाली। आप बातें अक्स ना करें, जो मैं कह रहा हूं मेहरबानी करके वो सुने। मैंने कहा कि एमक्यूएम हमारी इत्यादि थी, उनसे अक्सर मसाइल पर हमारा छोटा मोटा फटा हो जाता था, मतलब ना इत्तफाकी हो जाती थी, तो हम प्रेसिडेंट साहब को कहते थे, वो गवर्नर साहब को कहते थे, इस तरह से बहुत सारे मसले मिलकर हम बैठकर हल भी कर लेते थे। और कई जगह पर जो कराची में मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप से वो आपस में लड़ भी रहे होते थे। तो अब ये सारा क्या कुछ आसिफ जरदारी और हम कर रहे थे। बिल्कुल सही है।
اچھا چلیں یہ بتائیں کہ 2013 میں فریال تالپور صاحبہ نے عزیر بلوچ کو یہ بات نہیں کی کہ بندوق کے ذریعے لیاری میں ہولڈ رکھنا ہے، لیاری میں قبضہ رکھنا ہے، لیاری میں ہر طرح کا انفلوئنس رکھنا ہے، اور 2013 جب آپ لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے عزیر بلوچ کے پاس؟ یار 500 آدمی کے بیچ میں کینوپی میں کھانا چل رہا ہو، ویڈیو کیمرے موجود ہوں، یہ آپ بات کر سکتے ہیں یا کوئی اور کو بات کر سکتا ہے؟ کوئی عقل اور دماغ کی بات ہے یار یہ؟ نہیں تو لیاری تو گڑھ تھا پیپلز پارٹی کا اور بہت پرانا گڑھ ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف میں نے ڈنر آپ میں سے ہی ایک بات ملاقات کہی، ہوئی؟ آپ کا عقل مانتا ہے اس کو؟ نہیں، نہیں آپ کا عقل مانتا ایک ہے ٹیبل پر بیٹھے کہ بات ہو آپ اس سکتی ہے؟ طرح کی بات کرنے کے لیے، نہیں میری بات سن لیں، جی 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 آپ اس طرح کے احکامات دینے کے لیے ایک بہت بڑی کینوپی سجائیں، 500 600 800 آدمی کا کھانا کریں اور مائک بھی ہوں، کیمرے بھی ہوں، اور اس کے بعد آپ یہ بات جا کر وہاں کریں۔ قادر پٹیل صاحب لاسٹ سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ عزیر بلوچ ایس ایچ اوز کے ٹرانسفرز نہیں کروا رہا تھا، ارشد پپو کو اس نے پولیس وین میں اغوا نہیں کیا، باقی اپائنٹمنٹس وہ نہیں کروا رہا تھا، سعید خان کی فشریز ڈپارٹمنٹ میں اس نے اپائنٹمنٹ کروائی، اور اتنا کچھ وہ پولیس کے بہاف پہ یا پولیس کے ساتھ مل کے نہیں کر رہا تھا؟ بھائی اگر میرے ذریعے کوئی کچھ ہوا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا، لیکن اگر وہ کسی طرح کسی اور ذریعے سے، کس کے ذریعے سے کروا رہا ہوتا تو یہ آپ اس سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا اس بات کا، بالکل اور صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ تفتیش ہو۔ قادر پٹیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کی جانب سے اپنی منی ٹریل اور جو آمدن کا ریکارڈ تھا وہ جمع کروا دیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے، ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کل ایف بی آر میں پیش ہوئی، 45 منٹ تک وہ وہاں پر آفیسرز کے سوالات کا جواب دیتی رہی اور اپنا جو منی ٹریل تھا تمام شواہد کے ساتھ انہوں نے ایف بی آر میں جمع کروا دیا ہے۔ اب ایف بی آر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس تمام منی ٹریل کو لے کر فردر کس طرح کی کاروائی عمل میں لاتا ہے یا فردر اس کو کس طرح سے پروسیڈ کرتا ہے۔ تاہم 6 صفحات پر مشتمل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کا یہ جواب انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ انہوں نے بہت سارے سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ ایک سوال تو ان کی جانب سے یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ 5 سال سے بیونڈ ٹیکس کے معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی کہا ہے ان کی جانب سے کہ نئے قوانین کے تحت چونکہ جائیدادیں ظاہر کرنا ضروری ہے تو اس لیے انہوں نے نئے قوانین کے تحت 2018-19 میں جائیدادیں اپنی ظاہر کر دی تھی۔ پہلے کوئی ایسا قانون موجود نہیں تھا جس کے تحت جائیدادیں ظاہر کی جا سکتی۔ ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 2 لائرز موجود ہیں، عابد ساقی صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں، اور عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد ساقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کی جانب سے اب جواب تو جمع کروا دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ منی ٹریل دے دی گئی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ یقیناً میں نے ابھی اس کو تیزی سے پڑھا ہے، ابھی اس کے 4-6 پیجز کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن ہے جو ایشوز انوالوڈ ہیں سارے مسئلے میں، اور وہ ساری ڈاکومنٹیشن ہے جو انہوں نے اپنی انیکس کی ہے ساری ان دی لاسٹ پیراگراف آف دی دیٹ رپلائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ معاملہ فردر پروسیڈنگز کا نہیں رہے گا، اور یہ جو ایف بی آر ہے ان کے اگر سوالات کے جواب مل گئے ہیں تو تھنگز وڈ بی آل رائٹ۔ اچھا عابد ساقی صاحب مجھے یہ فرمائیے، ایک سوال جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے یہاں پر اٹھایا ہے کہ 5 سال سے بیونڈ جو ہے معاملات وہ ٹیکس لا کے زمرے میں نہیں آتے، ان کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے پوچھا بھی ہے ایف بی آر سے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیسے پوچھ سکتے ہیں، تو انہوں نے جوابات بھی دیے ہیں۔ نہیں، یہ ان کا کوشچن بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ٹائم بار کیسز ہیں جن کے لیے اسٹیچوری لمیٹیشن ہے 6 ایئرز ہے غالباً انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت، تو اب آفٹر دیٹ جو ہے وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن جو ہے وہ کس طرح ری اوپن ہو سکتی ہیں، اور یہ کس طرح ان کو ایکسپلینیشن کے لیے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ سارے کوشچن بھی اس شارٹ آرڈر کے بعد ریویو میں ڈیل ہونے والے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اپنی ایک ظاہر کمپلائنس آف سپریم کورٹ آرڈر میں وہ ایک پروسیس چل رہا ہے، لیکن یہ پروسیس جو ہے اس کے اوپر جو لیگیلٹی کے اور کانسٹیٹیوشنلٹی کے کویسچن ہیں وہ
ریویو اپلیکیشن میں ایڈریس ہوں گے اور ان کا بالکل صحیح ہے، اپروپریٹ رسپونڈ بھی آئے گا. بالکل لیکن یہ ہے کہ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی، اس لیے ہمیں اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے ظاہر ہے ایک پورا بیک گراؤنڈ اور پرسپیکٹو واضح نہیں ہے کہ ججز صاحبان بالکل جو صحیح ہیں ہے، وہ کس طرح بالکل صحیح ہے. اس نقطۂ نظر پر پہنچے اور اس کا کیا عرفان ذہنی بالکل صحیح، میں موقف تھا. دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف سر. عرفان قادر صاحب، جو سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے سبمٹ کیا گیا ایف بی آر میں اور کچھ اہم سوال بھی انہوں نے اٹھائے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی یہ جو بینک کی سٹیٹمنٹ ہے اسی کو منی ٹریل مان کر کیس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، یا مزید بھی ان کو منی ٹریل دینی پڑے گی کہ وہ جو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے ہیں وہ زرعی آمدن سے آتے رہے ہیں، امریکن سکول سے آتے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ان کو پھر دینی پڑیں گی؟ ان سے عابد ساقی صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھئی ابھی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ آنا ہے، اور وہ جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا منی ٹریل ہے جو کہ سپریم کورٹ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کہ وہ کیا پروسیڈنگز ہیں ایف پی آر میں جو ہونے والی ہیں، اور وہ کیا رپورٹس جائیں گی ابھی، اور جس پہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے فائنلی فیصلہ کرنا ہے. تو یہ بات عابد ساقی صاحب کی ٹھیک ہے. میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلا آرڈر ہے جہاں پہ کہ کوئی ریزنز ہی نہیں دیے گئے اور ایک آرڈر کر دیا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں دونوں سائڈیں اپنی اپنی فتح کی بھی بات کر رہی ہیں اور کلیم کر رہی ہیں، اور دونوں سائڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ آرڈر جو ہے خاص طور پہ ہماری جو بار کاؤنسلز ہیں اور قاضی صاحب کی، فائز عیسیٰ صاحب کی جو سائڈ ہے اس طرف سے تو کافی اس آرڈر کو ان اے وے کہا بھی گیا ہے کہ ہم اس میں ریویو بھی فائل کریں گے. تو کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، بالکل صحیح ہے، کیونکہ جب تک یہ ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آتا. اور مجھے یاد ہے کہ پہلے تو ججز ایک انٹرم آرڈر جو ہے وہ بھی ہمیشہ ریزنز دیا کرتے تھے، لیکن یہ جب سے یہ ہماری بار کاؤنسل نے ایک عدلیہ کو آزاد کروایا ہے، وہ عدلیہ اس قدر مادر پدر آزاد ہو گئی ہے کہ وہ عدلیہ اب ریزنز بھی نہیں دیتی اور انٹرم آرڈر کر دیتی ہے. پھر ایک نیا آرڈر میرے دیکھنے کو ملا، وی سسپینڈ دی آرڈر، اور ریزنز نہیں دیتے. تو اس قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ بار کاؤنسل بڑی چیک ہیں، اور یہ وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کاؤنسل کے عابد ساقی صاحب، ان کو خود اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ایک چیک جو تھا ہماری بارس کا، ہماری عدلیہ پہ، وہ چیک جو ہے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں کیجولٹی جو ہے وہ ہمارے قوانین ہو رہے ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہو رہا ہے. ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہے. ہماری بات جو ہے ان کو ہرگز ایسا نہیں لگنا چاہیے جیسے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ ایک انہی کی وہ جو ایک بغیر ریزنز کے جو عدلیہ آرڈر کر رہی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، بلکہ بار جو ہے وہ چیک ہے بینچ پہ، اور بینچ ہے چیک بار پہ، بالکل صحیح، اور دونوں مل کے یہ انصاف کی گاڑی کا پہیہ جو ہے، یہ چیریٹ جو ہے یہ چلتا ہے. اس کو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بار کاؤنسلز کو جو رول ادا کرنا چاہیے، اور جس کی مجھے امید ہے کہ عابد ساقی صاحب کے ہوتے ہوئے ادا کریں گے. بالکل صحیح ہے عرفان قادر صاحب، آ گیا کہ ان کو وہ رول ادا کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے عرفان قادر صاحب. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے ایک اور بھی سوال پوچھا ہے ایف پی آر سے. انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹیز تو آپ کے مطابق 2004 اور 2013 میں خریدی گئی ہیں، لیکن آپ مجھے نوٹس کر رہے ہیں سال 2018 کے گوشواروں کے لیے. تو قانونی اعتبار سے ایسا ممکن ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے؟ یہ جو نٹی گریٹی آپ فرما رہے ہیں یہ تو ہمیں اس آرڈر کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا جو آرڈر ابھی آنا ہے. جب تک وہ آرڈر ہمارے سامنے نہیں آتا ہم تب تک یہ نہیں پرکھ سکتے کہ یہ جو نوٹس ایف پی آر نے دیا ہے جو کہ اپنی طرف سے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، آیا وہ اس آرڈر کی فردرنس میں دیا ہے اور وہ آرڈر ابھی آنا ہے، یا کہ انہوں نے کوئی اپنے لا کے مطابق دیا ہے. تو یہ تو جب تک اس چیز کی وضاحت ہمارے سامنے ایف پی آر کی طرف سے کوئی آرڈر اس میں نہ پاس ہو، یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس میں کوئی آرڈر پاس نہ کرے، یا وہ بینچ جس نے کہ ابھی فیصلہ لکھنا ہے اس کا آرڈر سامنے نہ ہے، کچھ بھی کہنا اس پہ ابھی کافی ساری چیزیں وضاحت طلب ہے. یہ فرمائیے گا عرفان قادر صاحب کہ جو موقف اختیار کیا گیا ہے اس ری جوائنڈر میں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بچوں کو اگر نوٹسز آپ نے بھیجتے ہیں تو وہ براہ راست لنڈن میں بھیجے جائیں یا جہاں پر وہ رہتے ہیں.
تو یہ موقف ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جو آفیشیل ریزیڈنس ہے ان کے ہسبینڈ کی، وہاں پہ کوئی تک نہیں بنتا ہے ایف بی آر کا کہ وہاں پہ نوٹسز بھیجے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو بتا دیا ہے ٹیلی فونکلی، کیونکہ بچوں سے تو وہ رابطے میں ہوں گے نا، یہ تو نہیں ہے ان کا، یہ کیس تو نہیں ہے کہ بچوں سے ان کے کوئی تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ، جبکہ فائز صاحب جو ہیں وہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو ایک ہمارا میگزم ہے ایکوٹی امپیوٹس این انٹینشن ٹو فلفل این آبلیگیشن، تو اگر آپ تک معاملہ پہنچ گیا ہے، سارے پاکستان کے پریس میں آ گیا ہے، ایک یونیورسل فیکٹ سامنے آ گیا کہ انہوں نے نوٹسز دیے ہیں، تو پھر یہ جو ٹیکنیکل باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت نہیں ہے، انلیس کہ وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ کوئی رائٹ ان کو کنفر کر رہی ہیں ان بچوں کو۔ یہ دیکھنے والی چیز ہے، یہ والا جو قانون ہے، یہ میرا خیال ہے عابد ساقی صاحب شاید آپ کو اس پہ کچھ بتا سکیں، کیونکہ میری بھی ٹیکس کی کافی پریکٹس رہی ہے، لیکن میری نظر سے اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں گزری کہ ضرور ہے کہ وہ بچوں کو آپ نوٹس دیں، اور چلیں ٹھیک ہو گیا، اتنی وائڈ سرکولیشن جس کی ہوگی ہے پھر بھی نوٹس جو ہے اس طریقے سے دیا جائے، تو وہ مجھے کچھ چیز جو ہے نا وہ میں somehow اس سے اگری نہیں کرتا۔ عابد ساقی صاحب یہ بتائیے کہ نئے قوانین کے تحت جائیدادیں ظاہر نہیں کی گئی، یہ بنیادی طور پر ایک الزام ہے ان پر، تو یہ الزام لگایا جا سکتا ہے جبکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 2019 میں انہوں نے یہ ظاہر کر دی تھی پراپرٹیز؟ یا دیکھیں کہ معاملات جو ہیں یہ سارے معاملات آلریڈی آرگو ہوئے اور اس پہ بہت ساری لمبی طویل گفتگو ہوئی۔ پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے ہمارے سامنے، جس کو پڑھنے کے بعد، اس کو کمپریہنسولی انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اور اس کی ریزن اور ریشنل آف دا ڈیسیژن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ ایف بی آر کے نوٹس وغیرہ ہے، اس کا رپلائی آیا ہے، ابھی ان کی فائنڈنگ آنے پہ ہاں البتہ ایک میننگ فل ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ ابھی نوٹس کا رپلائی ہے، اس پہ بالکل صحیح ہے، کوئی میننگ فل چلیں مجھے ایک اور سوال کرنے دیں، اور لاسٹ سوال یہ بتائیے، زرعی آمدن ان کی 2004 سے 2015 تک 80 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان آتی رہی ہے، تو اس کو بھی منی ٹریل مانا جا سکتا ہے اس صورت میں جب اس آمدن پر ٹیکس جو ہے وہ جمع نہیں ہوا بڑا چونکہ وہ زرعی آمدن پر ٹیکس نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو منی ٹریل مانا جا سکتا ہے، اس رقم کو ویلڈ مانا جا سکتا ہے، جائز مانا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں ان سارے ایشوز پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، ایف پی آر ہے، اس نے اپنی اس نے فائنڈنگز دینی ہے، جو اسے نوٹس بھیجا ہے، نوٹس کا رپلائی آیا ہے، اب they will pass the appropriate order upon the issue۔ چلے بہت شکریہ عابد ساقی صاحب، عرفان قادر صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے، کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔